दीगर सियासी जमातों की कायदीन, मीडिया के दोस्त, दानश्वर साहिबान, ख़ासा लंबा सेशन हो गया। सुबह 11 बजे से अभी तक ये जारी है और अभी इख्तितामी कलमात भी कहे जाएंगे और फिर एक रेजोल्यूशन भी ड्राफ्ट हो रहा है गालिबन, उसको भी उम्मीद है कि बड़े पेशेंस से हमने तमाम अहबाब की आरा सुनी और उम्मीद है कि जब हम रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि लश्करी साहब मेरा चले गया, मुझे कहा मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं गवर्नमेंट के साथ ज़रूर खड़ी है मेरी जमात, और उसके रीज़न्स हैं कि हम क्यों उस जमात को सपोर्ट कर रहे हैं। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियादी वजह इस मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम का तसलसल है। भला आपको गिला शिकवा होगा 8 फरवरी के नताइज पे, लेकिन 8 फरवरी के बाद की सिचुएशन थी जिसको कोई शख्स हैंडल करने को तैयार नहीं था और उसकी कॉस्ट हम पे भी कर रहे हैं। लेकिन इस मुल्क में पार्लिमानी जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि यहाँ पे हुकूमत साजी होनी चाहिए। अगर उन नताइज के नतीजे में, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि हम गवर्नमेंट बनाते, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके, और अगर इनिशिएटिव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना लेती तो आज जो निज़ाम आप देख रहे हैं ये निज़ाम भी ना चल रहा होता, आज ये पार्लियामान भी ना होती, आज ये हुकूमतें भी ना बनती, आज इस किस्म की गुफ्तगू भी ना हो रही होती। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नेशनल इंटरेस्ट में हमने समझा कि पार्लियामेंट्री फोरम को कंटिन्यू करना चाहिए, और हमने बरमला जिस जमात के पास तादाद हमसे ज़्यादा थी हमने सपोर्ट किया। आज शाह पे मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब अवामी नेशनल पार्टी की क़यादत का कि उन्होंने जो इशू बाजोड़ से शुरू हुआ और फिर उस पर उन्होंने पेशावर में भी जरगा किया और कोयटा में भी, और प्रोविंशियल लेवल की क़यादत ने अपनी रिकमेंडेशंस दी। दोनों रिकमेंडेशंस जनाब आमन वली साहब ने आगाज़ में वो पढ़ के सुनाई भी आपने। ये मल्टीपल इश्यूज़ इनमें रेज़ किए गए। एक जो पेशावर का अलामिया है उसमें 28 नुकात हैं, जो कोयटा वाला है 14 का है। तो आज की इस मीटिंग में हमने बहुत सारी रुदात सुनी दोस्तों से, उनकी तकलीफ़ सुनी, उनके इश्यूज़ सुने, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई APC और पर्टिकुलरली APC बुलाई गई है पश्तून और बलोच इश्यूज़ में, और इसको कन्फाइन किया गया 2 प्रोविंसेस पर। मेरा आइन ये कहता है कि पाकिस्तान का हर शहरी अगर वो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में नहीं है तो सियासी जमात बना सकता है, सियासी जमात का रुकन हो सकता है। ये मेरा आइन कहता है, हमारा आइन हक देता है, मुझे हर शहरी को हक देता है। और पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं उन जमातों में पाकिस्तान का हर शहरी, चाहे वो ANP है, चाहे वो जमात इस्लामी है, चाहे वो मुस्लिम लीग है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, कोई भी सियासी जमात है, उसमें कोई भी शख्स वो किसी सूबे से तल्लुक़ रखता हो, वो किसी कौमियत से तल्लुक़ रखता हो, वो उस जमात का रुकन बन सकता है। और मुझे उम्मीद है कि ANP सिर्फ पश्तूनों को रिप्रेजेंट नहीं करती। ANP में बहुत सारे लोग हैं जो नॉन पश्तून हैं, वो भी उनके मेंबर हैं, पंजाब से भी उनके मेंबर हैं, बलूचिस्तान से भी उनके मेंबर हैं, सराइकी भी हैं। लेकिन क्योंकि इशू जो शुरू हुआ है बाजोड़ से हुआ, पश्तूनों से हुआ, तो इस बुनियाद पे ये APC बुलाएगी। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यहाँ पे
نئے سوشل کانٹریکٹ کی بھی بات ہوئی. آپ یہ دیکھیں اگر پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کو دیکھیں اور کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کو دیکھیں تو 47 سے لے کے 1973 کے پاس آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن کوئی نہیں تھا. انڈیا آزاد ہوا ہمارے ساتھ 51 میں وہ کانسٹیٹیوشن لے آیا. ہم 25 سال تک کانسٹیٹیوشن نہ لا سکیں. اور پھر 1973 میں آئین جو بنا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے انیشیٹو لیا اور تمام صوبوں کی نمائندگی وہاں تھی. بلوچ بھی تھے، پشتون بھی تھے، جماعت اسلامی بھی تھی، دیگر جماعتیں بھی تھیں. سب کا کنسنسس ڈاکومنٹ ہے یہ. 1973 کا کانسٹیٹیوشن ایک کنسنسس ڈاکومنٹ ہے. اور اس سٹیج پہ آ کے جب آپ نئے سوشل کانٹریکٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر میننگ دیر بائی کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن سے آپ انحراف کرنے جا رہے ہیں. اور اگر کسی شخص نے، کسی صوبے نے، کسی سیاسی جماعت نے یہ بات کی تو پھر نیا آئین بنانا بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. اس آئین کو چھیڑنا کوئی مناسب بات نہیں ہوگی. آپ اس آئین کے اندر کوئی امینڈمنٹس لانا چاہتے ہیں، کوئی ریلیف لینا چاہتے ہیں، اپنے رائٹس پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو اسی فریم ورک کے اندر بیٹھ کے کام کرنا پڑے گا. آپ یہ ذہن سے بات نکال دیں. آج وہ صورتحال نہیں اس قسم کی قیادتیں جو قیادت 1973 میں قومی اسمبلی میں تھی. اور دیکھیں 1972 سے یہ پروسیس شروع ہوا. انٹرم کانسٹیٹیوشن آیا اور پھر یہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن شروع ہوا بنانا. تو پھر الٹیمیٹلی یہ اپریل 1973 میں کمپلیٹ ہو گیا تھا نیشنل اسمبلی میں. اور پھر 14 اگست 1973 سے وہ لاگو ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنسنسس ڈاکومنٹ ہے. اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی امینڈمنٹس تو امینڈمنٹ کا اختیار یہ آئین خود دیتا ہے پارلیمان کو. اس میں پروویژنز موجود ہیں اور آئین میں امینڈمنٹس ہوتی ہیں، ہوئی بھی ہیں. اور جس طرح وقت کا تقاضا ہوتا ہے، ایشوز کراپ اپ ہوتے ہیں تو پھر امینڈمنٹس آتی ہیں، قانون سازی بھی ہوتی ہے. لیکن خدا رہا اس کو اگر آپ اس آئین کو آپ مسترد کر کے ایک نیا سوشل کانٹریکٹ کی بات کریں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی انٹیگریٹی اور سالیڈرٹی کے حق میں یہ بات جائے گی. میں اپنی اس بات کا آغاز ضرور کرنا چاہتا ہوں. امن ولی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں کہ میرا آئین کا جو ابتدائیہ ہے نا، وہ ابتدائیہ کہتا ہے کہ حاکمیت رب العزت کی ہے اس کائنات پہ، اور پاکستان کے عوام اختیارات استعمال کریں گے اللہ کی دی ہوئی حدود کے اندر. اور اس میں امپورٹنٹ بات جو ہے جس پہ میں آغاز کرنا چاہتا تھا کہ دیٹ اسٹیٹ شیل ایکسرسائز اٹس اتھارٹی تھرو اٹس چوزن ریپرزینٹیٹیوز. ریاست اپنا اختیار اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی. اور میرا اس پہ فرم بلیو ہے. میں 1973 کے آئین پہ بلیو کرتا ہوں. اور جب ہم سیاسی جماعتیں جب بیٹھتی ہیں یا سیاسی لوگ بیٹھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ریاست نے اپنے اختیار استعمال کرنا ہے تو وہ اختیار صرف منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال ہونا چاہیے. آج ہم ایک ڈائلاگ کر رہے ہیں. یہ تمام سیاسی جماعتوں کے قیادتیں یہاں موجود ہیں اور ڈائلاگ کس پہ کر رہے ہیں کہ جو ایشوز ہیں ان کو ایشوز کو سولو کیسے کیا جائے، ان کو ریزالو کیسے کیا جائے. تو ڈائلاگ جو ہے وہ سیاست کی اساس ہے. ڈائلاگ از دی ایسنس آف دی پالیٹکس. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے بھی حالات ہوں، جیسی بھی مشکلات ہوں، یہ پولیٹیکل پرسنالٹیز کو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہی ڈائلاگ کرنا چاہیے. اور یہ ڈائلاگ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. یہاں بات ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی. بالکل اسٹیبلشمنٹ دنیا کے ہر ملک میں موجود ہے. کوئی ایسا ملک ہے جو بغیر اسٹیبلشمنٹ کے چلتا ہو؟ لیکن اسٹیبلشمنٹ کے بھی پیرامیٹرز ڈیفائنڈ ہیں. میرا آئین ڈیفائن کرتا ہے وہ پیرامیٹرز.
اسٹیٹ آرگنز کی جو ذمہ داریاں وہ بھی بیان کرتا ہے، اسٹیٹ آرگنز کے جو اختیارات ہیں وہ بھی بیان کرتا ہے۔ تو اگر آپ ڈائلاگ کرنا ہے تو پھر پارلیمان ایک ایسا ادارہ ہے جہاں عوام کے منتخب نمائندے بیٹھے ہیں اور آپ کے نمائندے وہاں موجود ہیں، تو وہ ہی ڈائلاگ کرے، اور یہ اختیار بھی انہی کے پاس ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ملک کا پشتون، بلوچ، سندھی، پنجابی، سرائکی خوددار بھی عزتدار بھی ہے۔ ہر قومیت نے قربانیاں بھی دی ہیں۔ پچھلے کئی عرصے سے پختونخوا میں اور بلوچستان میں ایشوز ایسے ہیں کہ بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن یہ صرف کنفائن نہ کرے پشتونوں تک۔ کے پی کے میں پشتونوں کے علاوہ بھی جو سروسز کے لوگ وہاں پہ شہید ہوتے رہے ہیں وہ دیگر قومیتوں سے بھی تھے، ان کی سیکریفائسز بھی ہیں۔ تو ایز اے پاکستانی ہم ضرور سوچیں، لیکن ہم گفتگو شنید کرنا چاہیں، ڈائلاگ کرنا چاہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے تو پھر پارلیمان کا ادارہ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہاں پہ جوڈیشری بھی ہے، وہاں پہ بزنس کمیونٹی بھی ہے، وہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور جوڈیشری بھی اسٹیک ہولڈر ہے اس ملک میں۔ وہ بھی میں آپ نے 26 امینڈمنٹ کی بات کی، میں اس پہ بھی آؤں گا، لیکن نان اسٹیٹ ایکٹرز سے بات نہیں ہو سکتی۔ میرے ملک کا جو دشمن ہے، جو میرے دشمن کے ہاتھوں کھیلتا ہے، جو میرے ملک میں دہشت گردی کرتا ہے، اس کے ساتھ تو ڈائلاگ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ہندوستان کا اعلی کار بن کے میرے ملک میں دہشت گردی کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ڈائلاگ کروں، اس کے ساتھ تو ڈائلاگ نہیں ہونا چاہیے، اور آپ بھی ایگری کریں گے۔ ڈائلاگ تو اپنے سٹیزنز کے ساتھ ہوتا ہے، جن کے ایشوز ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، جو ان کے پرابلمز ہیں۔ مثلاً آپ کا ایشو ہے NFC کا، آپ کی بات ہوئی یہاں پہ، بلا شبہ نیشنل فائنانس کمیشن آرٹیکل 160 کے نیچے بنتا ہے، 5 سال کے بعد اس کو ریوائیو کرنا ہوتا ہے۔ ہر 6 مہینے میں فیڈرل فائنانس منسٹر نے بھی اور پروونشل منسٹر نے بھی ایگزامن کرنا ہوتا ہے کہ نیشنل فائنینشیل کمیشن جو ہے اس کے امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ ذمہ داریاں وہ نبھاتے ہیں کہ جو پارلیمان کے اندر بیٹھے ہیں۔ یہ ثنا بلوچ صاحب میرے دوست نے بات کی کہ جی ڈسپیرٹی ہے پاپولیشن کی بنیاد پہ، نیشنل اسمبلی کی ریپرزنٹیشن پہ ڈسپیرٹی ہے۔ اس پہ آپ بات بھی کر سکتے ہیں، ڈیبیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم فالو کرتے ہیں ویسٹ منسٹر کو، پارلیمانی نظام جو برطانیہ کا، ہم اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن ہندوستان تو نہیں فالو کرتا۔ میرے آئین میں ہے کہ جی لوور ہاؤس کا بندہ چیف ایگزیکٹو ہوگا، ہندوستان کا آئین تو یہ بات نہیں کہتا، اس کہتے اپر ہاؤس کا۔ منموہن سنگھ اپر ہاؤس کا ممبر تھا، 2 دفعہ پرائم منسٹر رہا۔ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ آپ نے اس پہ کبھی غور کیا ثنا بلوچ صاحب؟ آپ میرے ساتھ کہیں بیٹھے، ہم دونوں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں کہ اس کا سلوشن کیسے نکالیں آپ، کہ جو ڈسپیرٹی ہے اس کو پیرٹی کے ایمبٹ میں ہم لائیں کیسے؟ اس پہ بات ہو سکتی ہے، اور بات کہاں ہو سکتی ہے؟ پارلیمان میں ہو سکتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز بات کر سکتی ہیں، تو اس پہ گفتگو کرنا کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس پیرٹی والے سسٹم پہ، تو پھر وہ جو 1 یونٹ والی پیرٹی تھی، پھر وہ اس کے آپ نے بھی خمیازے بھگتے ہوئے ہیں۔ پھر جب ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان تھا، پاپولیشن کسی کی زیادہ تھی، کسی کی کم تھی، پھر آپ اس وقت لے آئے تھے وہ جو لوکل باڈی سسٹم، اور 80,000 آپ نے وہ نمائندے بنائے تھے جو انتخاب کرتے تھے۔ تو لیٹ سی، اسی فریم ورک میں 1973 کی کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک میں بیٹھ کے ہم بات کریں، پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں، پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھے، ہم اس پہ بات کریں۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، مولانا صاحب نے خود کہا کہ میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی، وائرل ہوئی ہے، جو سی پیک کا جو آپ کا روڈ ہے، جو ڈیرہ اسماعیل خان، وہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس پہ وہ مائلیج لکھی ہوتی ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان 104 کلومیٹر تو فلاں اتنے، تو جیسے وہ رقص کر رہے ہیں لوگ ادھر اسلحے کے سمیت، اور بارڈر پہ، جو بارڈر پنجاب کا اور خیبر پختونخوا کا بارڈر ہے،
سو ایسی سچویشن میں کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ اور کیونکہ ہم ایک سیکورٹی اسٹیٹ بن گئے ہیں، ایسٹرن بارڈر کی سچویشن دیکھ لیں آپ، ویسٹرن بارڈر کی سچویشن، آپ وداؤٹ آرم فورسز سیکورٹی ایشوز ریزالو نہیں کر سکتے، یہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ کو ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے، آپ پالیسی سجیسٹ کر سکتے ہیں، آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن سیکورٹی ایشوز پہ میں اور عامل ولی بندوق اٹھا کے تو نہیں جائیں گے، یہ تو کسی اور کو ہی اٹھانی پڑے گی نا، جس کی ذمہ داری ہے، جس کو ریاست دیتی ہے، تنخواہ دیتی ہے، جس کو لک آفٹر کرتی ہے، انہوں نے کرنی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے جن کرائسس میں آج ملک پھنسا ہوا ہے اس سے نکالنے کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا یہ کام ہے، اور پولیٹیکل لیڈرشپ بھی یہ کام سر انجام دے سکتی ہے۔ اس میں جو 28 پوائنٹ عامل ولی صاحب نے صبح پڑھے، بڑے ملٹیپل ایشوز ہیں اس پہ ہمیں پرائیورٹی فکس کرنی ہے کہ ہماری پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے ان ایشوز میں سے، اور میں سب سے امپورٹنٹ پرائیورٹی جو ہے وہ ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کی، وہ ہے ٹیررزم کی، اس پہ کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے۔ اور خدا را جو افغانستان کے ایشو ہے نا، اس کے پشتون ایشوز کو مت سمجھیں، دیٹس این ایشو بٹوین ٹو اسٹیٹس۔ آپ، میں، ہم اس پاکستان کے شہری ہیں، بلوچ اس پاکستان کے شہری ہیں، سندھی اس پاکستان کے شہری ہیں، تو اس کو انیکس کرنا افغانستان ایشو کے، ان کا ڈفرینٹ ایشو ہے، وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریزالو ہوگا، اور اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہی ریزالو ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹریڈ کی بات ہوتی ہے آپ کی کنسرن منسٹریز ہیں، بارڈرز کی بات ہوتی ہے آپ کی پارلیمنٹ پہ، اس پہ ہم پارلیمنٹ پہ گفت و شنید کریں تو وہ زیادہ بہتر بات ہوگی۔ میرا خیال ہے آپ نے جو گفتگو یہاں پہ دوستوں نے کی اس کو اسی سینس میں لیں کہ وہ ایشوز کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں، ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایشوز پبلک کے سامنے بھی رکھنا چاہتے ہیں، سیاسی قیادتوں کے سامنے بھی رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ سیاسی قیادتیں اپنا انپٹ دے سکیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ ایک جو کنسنسس ڈاکومنٹ ابھی وہ دوست بیٹھے تیار کر رہے ہوں گے، کہ پولیٹیکل پارٹیز اس کنسنسس ڈیولپمنٹ کو دیکھ کے اس پہ ایگری کرے گی، تو وے فارورڈ نکالنا ہے ہم نے۔ ہم خالی کرائسس ڈسکس کرنے نہیں بیٹھے، ہم یہاں اس لیے بیٹھے کہ ہم وہ کرائسس ہیں ان کو ڈسکس بھی کریں، ہم وے فارورڈ بھی دیں، ہم بتائیں کہ ہم نے مستقبل میں کرنا کیا ہے اور اپنی قوم کو دے کے کیا جا رہے ہیں، آنے والی جنریشن کے لیے ہم کون سے فٹ باکس چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ میں شکر گزار ہوں جناب عامل ولی صاحب کا، انہوں نے انیشیٹو لیا، ان کی جماعت کا انہوں نے انیشیٹو لیا ایک کرائسس۔ ابھی دیکھیں نا، ڈائلاگ کی جب بات ہوتی ہے تو آپ باجوڑ میں ڈائلاگ ہوا، میں نے اخبارات میں پڑھا، کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی، ڈائلاگ ہوا، لیکن الٹیمیٹلی وہ ڈائلاگ جو ہے وہ جرگہ کامیاب نہ ہو سکا۔ تو پھر ہم تو آپ نے کہا آپریشن، بالکل آپریشن جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، اس کو سیکورٹی ایجنسیز دیکھیں، گورنمنٹ دیکھے، لیکن یہ ضرور دیکھیں کولیکٹڈ ڈیمیج، کم از کم بے گناہ اور معصوم لوگوں کی جانیں نہیں جانی چاہیے۔ اگر کوئی ٹیررسٹ ہے تو اس کے لیے تو اس کو اپنی فیٹ اس کو مل جائے گی، سیکورٹی ایجنسیز کیا کرتی ہیں، آپ کے آرم فورسز کیا کرتی ہیں، لیکن ایک جو بے گناہ شہری ہے، معصوم شہری ہے، اس کو تحفظ فراہم کرنا ریاست کا کام ہے، اور ریاست میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ذمہ داری اس کو نبھانی چاہیے۔ اور آخر میں تعزیت بھی کرتا ہوں، اظہار ہمدردی بھی کرتا ہوں ان خاندانوں سے جو پچھلے دنوں جو سیلاب آئے، کل بھی آیا، اس سے پہلے بھی گلگت بلتستان میں بھی ہے، اور 11 ڈسٹرکٹس 8 ڈسٹرکٹس ہیں کے پی کے کی جو زیادہ افیکٹڈ ہے، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پروونشل گورنمنٹ فنڈز اناؤنس کر رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو ذمہ داری نبھانی چاہیے، اور ان تمام خاندانوں کی مالی امداد بھی کرنی چاہیے۔ جو انسانی جانیں چلی گئی ہیں وہ تو خیر واپس نہیں آ سکتی، لیکن ان کے جو نقصانات ہیں
ان نقصانات کے بارے میں پارلیمان غور بھی کرے اور پارلیمان ان کو ان کے لیے فنڈز بھی اپروو کرے. ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ جہاں گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے اس ایشو کو پارلیمان میں بالکل ڈسکس ہونا چاہیے اور اپروپریٹ فنڈز جو ہے نا جو ہے وہ فراہم ہونے چاہیے ان خاندانوں کو. تھینک یو ویری مچ عامر ولی خان صاحب. جی بہت شکریہ جی. ہمیں میرے خیال میں داد دینی چاہیے کہ حاکمانہ کرسی